अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ISSB के बारे में। इससे पहले पिछली वीडियोस में हमने बात की फिजिकल मेडिकल इंटरव्यू के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं ISSB के बारे में। तो अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं पहले भी 2 बार ISSB दे के आ चुका हूँ, इस वजह से ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आज हम ISSB में जाने से लेकर वापस आने तक जितने भी टेस्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ISSB में 5 दिन होते हैं। आपके मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और ये 3 मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट 3 मुख्तलिफ किस्म के ऑफिसर्स लेते हैं जिनके रैंक भी तकरीबन मुख्तलिफ ही होते हैं। तो शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले दिन आपकी एंट्री होती है तकरीबन 10 से 12 बजे के दरमियान। आपकी ISSB सेंटर में एंट्री होती है, आप वहाँ पे एंटर हो जाते हैं। अपना जो सामान वगैरह आपने साथ लिया होता है उसकी चेकिंग वगैरह होती है और फिर आपको रूम अलॉट कर दिए जाते हैं, आपके कमरे। आप अपने अपने रूम में अपना सामान वगैरह रख देते हैं और फिर आगे टेस्ट शुरू हो जाते हैं तकरीबन। उसके बाद आपको हॉल में बुला दिया जाता है जहाँ पे आपकी फॉर्म फिलिंग होती है। तो सबसे पहले जो काम होता है वो फॉर्म फिलिंग ही होता है। तो फॉर्म फिलिंग में बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म होते हैं जिसमें साइक के भी फॉर्म होते हैं, डिप्टी के भी होते हैं और आपको 4 फॉर्म दे दिए जाते हैं साइक के जिसमें सेम ही लिखना होता है। चारों फॉर्म्स में सेम लिखना होता है आपने, यानी कि एक ही चीज़ 4 बार आपने रिपीट करनी होती है। वो मेरे ख्याल में 2 फॉर्म्स साइक के पास जाते हैं और एक डिप्टी के पास शायद जाता है और तीसरा भी शायद साइक के पास ही जाता है। उसके बाद और भी 2 फॉर्म्स होते हैं। वो जो और 2 फॉर्म होते हैं वो आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं और आपके बारे में सारा कुछ पूछा जाता है। ये सारी फॉर्म फिलिंग जितनी भी होती है इसमें तकरीबन आपने अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में सारा कुछ लिखना होता है इस सारे फॉर्म फिलिंग में। तो पहले दिन आपकी फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाती है और कभी कभार साइकोलॉजिकल टेस्ट भी शुरू हो जाते हैं पहले दिन ही साइक के टेस्ट शुरू हो जाते हैं जो कि रिटन फॉर्म में होते हैं। तो साइक के टेस्ट में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपके 4 मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं जिसमें एक वैट होता है, टैट होता है और SRT और SD। इनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनके मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले हम सरसरी सी नज़र डाल लेते हैं कि हर एक दिन टेस्ट के लिए मखसूस होता है, उस दिन में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो एक दिन में साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाते हैं, ये पहले दिन ही कभी कभार हो जाते हैं और कभी कभार ये दूसरे दिन शुरू होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका GTO के टास्क वगैरह। तो GTO के टास्क में आपका ग्रुप टास्क होता है जो कि पूरे ग्रुप ने मिलकर करना होता है। एक टास्क आपको दे दिया जाता है, वो फिजिकल टास्क होता है जो आपने कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपकी ग्रुप डिस्कशन आ जाती है। पहले ग्रुप डिस्कशन जो है GTO ही लिया करते थे, लेकिन अब जो ग्रुप डिस्कशन है वो डिप्टी लेता है। और डिप्टी का अब एक ऐसे भी आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट जब हो रहे होते हैं तो आपसे एक ऐसे भी लिखवाया जाता है। एक फॉर्म डिप्टी का होता है तो उसमें आपसे ऐसे भी लिखवाया जाता है, तो वो डिप्टी के पास ही जाता है आपका ऐसे। उसके बाद आ जाता है आपकी ग्रुप प्लानिंग जो कि GTO लेता है और आ जाता है PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। उसके बाद आ जाता है आपका हाफ ग्रुप रेस टास्क और फिर उसके बाद आखिर में लेक्चरेट। इन सारी चीज़ों को भी हम डिटेल में देखेंगे कि इनमें क्या क्या हमने परफॉर्म करना होता है और कैसे करना होता है। ये तीसरे और चौथे दिन आपके ये GTO के टास्क वगैरह हो जाते हैं और साथ में कभी कभार आपका एक दिन इंटरव्यू के लिए भी रख लिया जाता है शाम के वक्त जब आप फ्री हो जाते हैं। तो कई बच्चों का साइक का इंटरव्यू भी उसी दिन ही साथ ले लेते हैं। तो डिप्टी का फिर आखिरी दिन 5वां दिन जो होता है उस दिन आपके सारों का वाइंड अप हो गए, सारों के इंटरव्यू होते हैं डिप्टी के और साइक के जिनके रह गए होते हैं तो वो इंटरव्यू हो जाते हैं। तो ये सारी तकरीबन पूरा स्केड्यूल ये होता है। तो अब हम देखते हैं हर एक टेस्ट को डिटेल में। तो पहले दिन जैसा कि फॉर्म फिलिंग के बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्म फिलिंग में आपके फॉर्म वगैरह फिल होते हैं। पहला दिन तो ऐसे ही आपकी फॉर्म फिलिंग में गुजर जाएगा, तकरीबन 4-5 घंटे लग जाते हैं फॉर्म फिलिंग में इजीली। तो और साथ ही आपके जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले टेस्ट आ जाता है वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो इसमें एक आपको वर्ड दे दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल रोज। Roses are beautiful, there are flowers in the garden and आप इसी तरह आपने एसोसिएट करना होता है। एक वर्ड दे दिया जाता है, आपने उस पर कोई भी सेंटेंस बनाना होता है, यानी कि जो उससे एसोसिएट कर रहा हो। जैसे कि प्लांट हो गया, एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्लांट का आपने सेंटेंस बनाना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि द प्लांट इज ब्यूटीफुल, और आप ये भी लिख सकते हैं देयर इज अ गार्डन, क्योंकि वो एसोसिएट कर रहा है
گارڈن میں پلانٹس ہی ہوتے ہیں. تو آپ نے بس ایسوسیٹ کرانا ہوتا ہے. اس میں ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے کیونکہ 100 سینٹینسز آپ نے بنانے ہوتے ہیں, 100 ورڈز اسکرین پہ دکھائی دیتے ہیں اور ہر ایک ورڈ کے لیے آپ کو 10 سیکنڈ دیے جاتے ہیں. تو 10 سیکنڈ کے اندر آپ نے سینٹینس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. پھر آ جاتا ہے ٹیٹ تھیمیٹک اپریسیشن ٹیسٹ. اس میں آپ کو ایک پکچر دکھا دی جاتی ہے اور آپ نے اس پہ کوئی اسٹوری لکھنی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو دکھا دیا جاتا ہے کہ ایک بچہ ہے جو پین پکڑ کے لکھ رہا ہے کچھ. اب یہ آپ کی سائیکالوجی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں. کیا وہ لکھ رہا ہے یا کوئی پینٹنگ ڈرا کر رہا ہے یا پھر وہ کوئی آرٹ ورک کر رہا ہے یا وہ کچھ کھیل رہا ہے. کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آئے. بات نہیں ہے, جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. اس پہ بس ایک سمپل سی اسٹوری آپ نے بنانی ہوتی ہے بس, جس سے وہ آپ کی مینٹیلٹی پہ ہمیشہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ, SRT. سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ میں آپ کو ایک پیراگراف دے دیا جاتا ہے, اس میں کچھ اسٹوری بلڈ کی ہوتی ہے. ناصر جا رہا تھا راستے میں, اس کو ایک گاڑی ملی جس کے اندر ایک لڑکی تھی اور اس لڑکی کی گاڑی خراب ہو چکی تھی. آگے آپ اسٹوری بنانی ہے, کوئی بھی اسٹوری آپ بنا سکتے ہیں, آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ کی مینٹیلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور آپ کیا بنائیں گے. تو جو آپ کے ذہن میں آتا ہے پازیٹیو یا نیگیٹو جو بھی آتا ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح کے اور بھی سچویشنز دی ہوتی ہیں, تقریباً پانچ سچویشنز دی ہوتی ہیں جن پہ آپ نے کوئی نہ کوئی آگے سے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. سچویشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, پوری ایک سٹوری بلڈ کرنی ہوتی ہے. ابھی 151 لانگ کورس سے کچھ چینجز آئی ہیں, وہ بھی ابھی کچھ اپڈیٹس ہیں جو کہ کچھ ٹیسٹ ایڈ ہوئے ہیں, وہ بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے آخر میں. اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سیلف ڈسکرپشن ٹیسٹ. اس میں آپ کی اپنی ہابیز وغیرہ, آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ اور what your friends think about you or what your enemies think about you, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہوتی ہیں سیلف ڈسکرپشن ٹیسٹ میں. تقریباً سائیکالوجیکل ٹیسٹ اتنے ہی ہوتے ہیں, اور بھی ایک دو ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے گا. تو سائیک کے ٹیسٹ یہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سائیک کا انٹرویو بھی کئی بچوں کا ہوتا ہے, کئیوں کا نہیں ہوتا, جس پہ اس کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہوتا ہے, اس کو چیک کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کا انٹرویو لے لیتے ہیں. باقی جس کا کنفرم ہو جاتا ہے وہ اس کا انٹرویو ایشو نہیں لیتے, چاہے وہ ریکمینڈیڈ ہو یا نہ ہو. جو بھی اس کی نظر میں ایک اگر اس نے تیار کر لیا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, پھر وہ انٹرویو لینے کا مقصد نہیں رہتا. انٹرویو اسی کو ہوتا ہے جس کا ان کو تھوڑا بہت شک ہوتا ہے, اس کا وہ انٹرویو لے لے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی ٹی او کے ٹاسک وغیرہ. جو سائیک ہوتا ہے وہ اس کا رینک کیپٹن ہوتا ہے یا میجر رینک کا ہوتا ہے سائیک, کیپٹن یا میجر رینک کا. اور جو جی ٹی او ہوتا ہے وہ میجر رینک کا ہوتا ہے, اور جو ڈپٹی ہوتا ہے وہ لیفٹیننٹ کرنل یا کرنل رینک کا ہوتا ہے. تو جی ٹی او کے ٹاسک میں آپ کی آ جاتی ہے گروپ ٹیسٹنگ, اور گروپ ٹیسٹنگ میں آپ کو ایک فزیکل ٹیسٹ دے دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے یہاں سے وہاں تک جانا ہے, آپ کو لگیج دے دیا جاتا ہے آپ کا, اور آپ کو پوائنٹس بتا دیے جاتے ہیں یہ ایریا الاؤڈ ہے, یہ ناٹ الاؤڈ ہے, اور پھر آپ نے دوسری بار اس لگیج کے ساتھ جانا ہوتا ہے. یا جو بھی انسٹرکشنز آپ کو ملتی ہیں ان کو فالو کر کے آپ نے اپنی پوری ٹیم کو دوسری طرف لے کے جانا ہوتا ہے. یعنی کہ ساروں نے مل کے ٹاسک کرنا ہوتا ہے, کوئی یہاں پہ لیڈر نہیں ہوتا, تو ساروں نے اپنے متفقہ رائے سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. پھر آ جاتا ہے لیکچریٹ. تو جی ٹی او لیکچریٹ لیتا ہے. لیکچریٹ میں آپ کو 2 ٹاپک دیے جاتے ہیں, آپ اس میں سے ایک ٹاپک چوز کرتے ہیں, جو بھی آپ کی مرضی ہوتی ہے وہ ٹاپک آپ چوز کر لیتے ہیں. پھر آپ 2 منٹ کے لیے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کو بلا لیا جاتا ہے. آپ نے اس ٹاپک پہ 2 منٹ کے لیے بولنا ہوتا ہے صرف انگلش میں. تو سارا کچھ تقریباً انگلش میں ہی ہوتا ہے ISSB میں, تو انگلش ہی تھوڑا بہت پریکٹس ہونا ضروری ہے. تو لیکچریٹ میں آپ نے تھوڑا بہت کوئی بھی ٹاپک دے دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل پڑھائی کے بارے میں, لٹریسی ریٹ کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو ٹاپک دے دیا جائے گا. آپ نے اس پہ 2 منٹ بولنا ہوتا ہے, چاہے آپ پازیٹیو بولیں یا نیگیٹو بولیں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد لیکچریٹ کے بعد آ جاتا ہے یہ گروپ پلاننگ. گروپ پلاننگ میں آپ کو ایک ماڈل دکھایا جاتا ہے. فار ایگزامپل اس ماڈل میں اسکول ہوتا ہے, ایئرپورٹ ہوتی ہے, ہاسپٹلز ہوتے ہیں, ایمبولینسز وغیرہ, اور آپ کو پھر ایک سچویشن ڈال دی جاتی ہے کہ یہاں پہ اگر گراؤنڈ میں آگ لگ گیا تو ایمبولینسز ہمارے پاس اتنی ہیں, اتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے, اتنے زخمی ہو گئے ہیں, ہم نے ان کو ٹرانسفر کرنا ہے, وہاں پہ ایک امپورٹنٹ پرسن بھی آیا ہوا ہے, اس کو ہم نے ایئرپورٹ پہ پہنچانا ہے, اور یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. تو آپ نے وہ سارا کیلکولیشن لگا کے آپ نے ٹائم وغیرہ نوٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کون سا روٹ آپ استعمال کریں گے, اس پہ کتنا ٹائم لگے گا, اور اس کا فاصلہ کتنا ہوگا, اور کتنی گاڑیاں ہمیں درکار ہوں گی, اور کس چیز پہ ہم انہیں لے کے جائیں گے, کس وقت پہ نکلیں گے, کس وقت پہ پہنچیں گے. یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے تو آپ کو وہ ایک پیپر دے دیا جاتا ہے, اس پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں, اور اس ڈسکشن میں پھر آپ اپنا ایک لیڈر چنتے ہیں جو وہ پلان کو پریزنٹ کرے گا جی ٹی او کے سامنے.
تو جو بھی صحیح آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح پریزنٹ کر سکتا ہے، اگر آپ کو خود پہ یقین ہے تو آپ خود ہاتھ کھڑا کریں اور خود آپ پلان پریزنٹ کریں۔ اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا GTO کا پروگریسو گروپ ٹاسک، PGT۔ پروگریسو گروپ ٹاسک میں آپ کو فزیکل ٹاسک دیے جاتے ہیں جن میں آپ نے ملٹیپل ٹاسک 2 سے 3 ٹاسک میرے خیال میں کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں پہلے آپ ایک ٹاسک کمپلیٹ کریں گے، ساتھ ہی آپ کا دوسرا شروع ہو جائے گا اور ساتھ ہی آپ کا پھر تیسرا شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے میرے خیال میں آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو پورے گروپ نے مل کے، یا گروپ کو اگر وہ 2 حصوں میں چاہیں تو تقسیم کر دیں، یا پورے گروپ مل کے اس کو ٹاسک کو کمپلیٹ کرے گا، ایک دوسرے کی بات مانتے ہوئے اور اپنا پلان بتاتے ہوئے، جو بھی آپ کے دل میں ہو، آپ کے ذہن میں آئے، وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ اور یہ ٹاسک یوزولی کمپلیٹ نہیں ہونے دیتے، وہ اس سے پہلے ہی آپ کو کہہ دیتے ہیں ٹائم اپ، تو جتنا جلدی ہو سکے بہتر۔ تو پروگریسو گروپ ٹاسک کے بعد آپ کا ہوتا ہے ہاف گروپ ریس ٹاسک۔ اس میں آپ کو گروپ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور آپ کو پہلے ایک حصے کی ریس ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نے اس میں آپ کو ایک ڈمی سی دے دی جاتی ہے۔ ڈمی آپ اٹھا کے 2 بندے اٹھا کے لے کے جائیں گے ایک ساتھ میں، اور باقی بندے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے۔ اور ہاف گروپ ریس ٹاسک اسی طرح سے ہوتا ہے، آپ بیچ میں ایک درمیان سے بڑی سی دیوار آتی ہے، وہ دیوار آپ نے عبور کرنی ہوتی ہے، اور بھی مختلف قسم کے obstacles وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آپ نے پار کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کا اسی طرح ہاف گروپ ریس ٹاسک بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ٹاسک ہوتا ہے کمانڈ ٹاسک، جس میں آپ کمانڈر ہوتے ہیں اور آپ کو کمانڈر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ساروں کا اب نہیں ہوتا، کئیوں کا ہوتا ہے، کچھ لڑکوں کا ہوتا ہے، گروپ میں سے چند ایک لڑکوں کا لے لیتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے 1 کا لیں، 2 کا لیں، ہو سکتا ہے ساروں کا بھی لے لیں، کیونکہ جتنا ٹائم ہو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا جیسے ان کی پلاننگ ہو۔ تو آپ کمانڈر ہوتے ہیں، آپ نے کمانڈ کرنا ہوتا ہے، آپ لڑکے چن لیتے ہیں جو آپ کو بہتر لگ رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے، ان کو آپ نے بتانا ہوتا ہے سارا اپنا پلان، اپنے جو انسٹرکشنز GTO نے آپ کو دی ہیں وہ ساری ان کو بتانی ہوتی ہیں، اپنا سولوشن بتانا ہوتا ہے، اور پھر ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے ٹاسک کیسے کمپلیٹ کرنا ہے، اور خود بھی آپ نے ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ساتھ ہی۔ تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں GTO کے ٹاسک میں۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے ڈپٹی۔ تو ڈپٹی کے ٹاسک میں آپ نے سب سے پہلے اب جو چیزیں ایڈ ہوئی ہیں اس میں ایک ایسے ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی گروپ ڈسکشن میں آپ کو ایک ٹاپک انگلش کا اور ایک اردو کا دیا جاتا ہے، آپ نے اس پہ بولنا ہوتا ہے، یعنی کہ پورے گروپ نے ڈسکشن کرنی ہوتی ہے، پہلے ایک بندہ بولتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح سارے بندے بولتے ہیں، تو اسی طرح ڈسکشن ہوتی ہے کسی بھی ایک ٹاپک پہ۔ اور اس کے بعد آپ کے انٹرویو آ جاتے ہیں، سائیک کا انٹرویو ہوتا ہے اور ڈپٹی کا انٹرویو ہوتا ہے۔ یہ ٹائم اس پہ کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ تو ان کی مرضی ہوتی ہے، جتنا ٹائم چاہیں وہ لگا لیں، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا ٹائم ان کو درکار ہو۔ تو یہ سارا اسکیجول ہوتا ہے ISSB کا۔ اور ابھی جو نئی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں وہ ہیں، نئی چیزوں میں آپ کے سائیکالوجیکل ٹیسٹ کچھ ایڈ ہوئے ہیں، جن میں ایک اور ٹیسٹ ہے جس کا نام مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، جو پہلے پیپر پہ ہوا کرتا تھا، اسٹرانگلی ایگری، ڈس ایگری، اور ایگری ڈس ایگری، ٹیٹ ہے میرے خیال میں اس کا نام، یہ جو بھی ہے، یہ اب کمپیوٹر پہ بھی ہوتا ہے یہ ٹیسٹ، اور ریٹن بھی لے لیتے ہیں وہ کبھی کبھار۔ اب میرے خیال میں یہ بالکل کمپیوٹرائز ہو جائے گا، ریٹن نہیں لیں گے، اور یہ سارا ٹیسٹ کمپیوٹر پہ ہوگا۔ ایک اور ٹیسٹ ہے جو کہ تقریباً ٹیسٹ ہی ہے، آپ نے اس میں اپنے فون کے بارے میں، اپنے موبائل فون کے بارے میں، اپنے لیپ ٹاپ کے بارے میں، اور بھی اگر آپ گیمنگ کرتے ہیں، آپ آن لائن کام کرتے ہیں، یا آپ ہیکر ہیں، یا سائبر سیکیورٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یا کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی آپ سے پوچھی جائیں گی۔ وہ ادھر سے ایک علیحدہ فارم دیا جاتا ہے، یا اسی فارم کی بائک سائڈ پہ علیحدہ سے سیکشن بنا دیا گیا ہے، جس میں آپ نے اپنے موبائل فون کی ریم، روم، اسٹوریج، اس کی، اور لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈسک وغیرہ، گرافک کارڈ کتنے لگے ہوئے ہیں، اور ساری چیزیں، یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے اس میں لکھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ ایڈیشن ہے، اس کو سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہی کہہ سکتے ہیں ایک قسم کا، کہ وہ چیک کرتے ہیں آپ کی ساری چیزیں۔ اور اس کے بعد آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، آپ نے کون سی سوشل میڈیا سائٹس آپ یوز کرتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، LinkedIn، ٹویٹر، ٹک ٹاک، یوٹیوب، اور ان ساروں کے یوزر نیم آپ نے وہاں پہ ڈالنے ہوتے ہیں، اپنا ای میل ایڈریس، اور اس کے علاوہ آپ کتنی دیر یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، کتنی دیر فیس بک استعمال کرتے ہیں، اور کتنی دیر سوشل میڈیا سارا استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ ISSB میں پوچھی جاتی ہیں، تو اس کے لیے آپ تیار ہیں۔ تو یہ ساری ایڈیشن ہے، اور بھی جو بھی ایڈیشن ہوں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے جب بھی ہمیں پتہ چلیں گی۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ سب کو کچھ انفارمیشن ملی ہوگی، کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو دیٹس اٹ، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، شکریہ، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔